के शो रियल पाकिस्तानी के साथ और आज हम मौजूद हैं लाइट हाउस क्योंकि हमारे रियल पाकिस्तानी जो है यहाँ की ताजिर कम्युनिटी की आवाज़ है और वो यंग से ताजिर रहनुमा है और छोटी सी उम्र में उन्होंने बेड़ा उठा लिया था कि अगर हमें पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो अपने छोटे ताजिर इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए उन्होंने ऑल कराची ताजिर अलायंस की बुनियाद भी रखी। इससे पहले इनके वालिद जुम्मा खान साहब के पास ये जिम्मेदारियां थी जो कि जो है लाइट हाउस मार्केट एसोसिएशन के काफ़ी अरसे से सदर भी रहे। अब ये अहम जिम्मेदारी हमारे रियल पाकिस्तानी के पास है और उनकी कोशिश है कि ये जो ताजिर तबका है, जो छोटा तबका है ताजिर का, वो तरक्की कर सके। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली हकीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के रियल पाकिस्तानी और हमारे ताजिरों की आवाज़ हकीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आई एम गुड। मुझे ये बताएं, क्योंकि हम जिस तरह से अभी मैं यहाँ पर आ रही थी और देख रही थी कि बड़े छोटे जितने भी ताजिर हैं सब अपनी दुकानें और अपने बिजनेस कर रहे होते हैं, और हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की और ऑब्वियसली बात है बिजनेसमैन की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो तो हमारे मुल्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे ये बताएं कि ताजिरों की आवाज़ होना कितना ज़रूरी है और आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जो आपको जिम्मेदारी दी है कि आप इनके लिए काम कर सकें या कर रहे हैं, तो वो कितना आसान रहा है आपका? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और यकीनन ताजिर जो है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और मईशत में एक बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। वैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ज़्यादातर उनको तरजीह दी जाती है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े ताजिर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो SMEs है, छोटा ताजिर है, वो 43% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में पाकिस्तान के। और स्पेशली कराची में। कराची जी बिल्कुल, ज़ाहिर है कराची हब है और 70% तकरीबन जो रेवेन्यू जनरेट होता है मुल्क का वो कराची से होता है। तो जो छोटा ताजिर है उसके मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और यकीनन उसके लिए फिर चाहिए होता है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें कि जिससे ताजिरों के जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाए। तो यही मकसद ऑल कराची ताजिर अलायंस का है कि हमने तमाम जो कराची में एसोसिएशंस हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में उनको यकजा किया और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो तश्कील दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल कराची ताजिर अलायंस के प्लेटफॉर्म से एक अच्छा रिज़ल्ट मिला। हमारे लोगों के इश्यूज़ भी हल हुए और यकीनन जिस तरह हमारा मुल्क इस वक्त जो मसाइल से दो चार है, यही तंजीम जो है वो कोशिश करती है कि जहाँ अगर टैक्सेस के इश्यूज़ हैं या दीगर मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके साथ बैठ कर उन इश्यूज़ को हल किया जाए। अच्छा हकीम साहब, हम मुझे बताइएगा कि जितना भी जो मसाइल होते हैं जो ताजिरों, क्योंकि वो आपके पास आते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि ना सिर्फ ये सिलसिला आपका क्योंकि यहाँ तक ताजिर अलायंस तक नहीं रहा, बल्कि आपके वालिद साहब जो हैं जुम्मा साहब, उनके दौर में ये चीज़ें कि ताजिरों के लिए काम करना, उनके मसले मसाइल को हल करना, क्योंकि जाहिर सी बात है हर छोटे ताजिर का इतना एक्सेस तो नहीं होता कि वो सरकारी सतह पे जाके बात कर सके, अपने अपने मसाइल बता सके, क्योंकि अगर ये छोटा ताजिर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ये कहाँ जाएगा? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब जो थे, ज़ाहिर है वो भी बिज़नेस पॉलिटिक्स में थे। उन्होंने तकरीबन 50 साल सर्व किया अपने बिज़नेस कम्युनिटी को और उसी को आगे लेकर चलते हुए मैं भी अब उस ओहदे पे फ़ाइज़ हूँ और यकीनन ओहदे पे जब आप फ़ाइज़ होते हैं तो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ जाती है। अच्छा, नहीं, मेरा ये सवाल है कि आप अपनी मर्ज़ी से आए इधर के? नहीं, मुझे भी इसी सियासत में आना है, मुझे करना है, ये वालिद साहब की ख्वाहिश थी, क्योंकि आपने जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने बाहर से अपना जो है अपनी स्टडीज़, अपनी हाई स्टडीज़ के लिए गए थे। BBA मैंने लंदन से किया और जब मैं वापस पाकिस्तान आया बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि आप BBA करके यहाँ आ गए, वहीं रहते, लेकिन ज़ाहिर है आपको अच्छा लगता है कि अपने मुल्क में आके फिर कोई ऐसे मनसब पे फाइज हो जाए कि आप खिदमत करें। तो वालिद साहब पहले प्रेसिडेंट थे, 50 साल वो रहे, तो उनके बाद उन्होंने मुझे ये सौंपा। लेकिन एक वरासती नहीं है, चूँकि इलेक्शन ही होते हैं हर 3 साल बाद और फिर मैंने ये ज़िम्मेदारियाँ संभाली और कोशिश होती है कि जो भी ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला की तरफ से एक मनसब है उसको उस पर पूरा उतरूँ
اور اپنے جو تاجروں کے ایشوز ہوں ان کو حل کرا سکوں اور ان کے جو حقوق کا تحفظ ہے وہ ہم کر سکیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ لوگوں کی جو تاجر کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آپ تک پہنچتے ہیں، ان کی کس طرح کی کوارڈینیشن رہتی ہے وہ، کیونکہ آپ اوبویسلی بات ہے اتنی سینئر پوزیشن پہ ہوتے ہیں، تو کیا ہر تاجر کو پتہ ہے کہ بھائی میرا مسئلہ ہے، میں نے حکیم شاہ کے پاس جانا ہے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور پھر جب آپ کے پاس یہ مسئلے آتے ہیں تو مجھے بتائیں گورنمنٹ سطح پہ کس طرح سے آپ کی ان سے بات چیت رہتی ہے کہ آسان ہوتا ہے ان کو اپنے مسائل بتانا؟ اب جس طرح سے ایک جو اچھی چیز یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، ابھی جس طرح سے انہوں نے بہت سارے کراچی کے حوالے سے کچھ چیزوں میں انیشیٹو بھی لیا ہے، تو آپ یہ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ آگے بہتری ہوگی یہاں پہ ہمارے تاجر کے لیے؟ ویسے تو ہر مارکیٹ کی اپنی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے، وہ اپنے طور پر جو ان کے مارکیٹ کے ایشوز ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آل کراچی تاجر الائنس چونکہ یہ پورے کراچی کا ایک اتحاد ہے اور تمام ایسوسیشنز اس میں الائنسڈ ہیں، جو اجتماعی ایشوز ہوتے ہیں بڑے، مثلاً ہمارے ٹیکسز کے ایشوز ہوتے ہیں، کسٹم کے حوالے سے، اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ایشوز ہیں، ہمارے کچھ بلدیاتی ایشوز ہوتے ہیں جس میں ہماری مارکیٹوں میں مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آل کراچی تاجر الائنس ظاہر ایک پروسیس کے تحت جو ہے وہ اداروں سے رابطہ کرتی ہے، اور جہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے، اب تو بلدیاتی الیکشن کے بعد میئر صاحب بھی آ گئے، یقیناً ایک اچھے مخلص انسان ہیں، اور لوگ کہتے بھی ہیں کراچی آئٹ سے، تو میں کہوں گا ایک وفادار کراچی کے شہری ہیں، انہوں نے ایز ایڈمنسٹریٹر بھی اچھا کام کیا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس شہر کی بہتری کے لیے وہ ایز اے میئر بہت اچھا کام کریں گے، اور سندھ حکومت سے ویسے بھی بزنس کمیونٹی جو ہے اس لیے خوش ہے کہ وہ رابطے میں رہتی ہے، کوارڈینیشن میں رہتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں شاہ صاحب کہ عام طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ 40% جو ہے مور دین 40% جو ہے چھوٹا تاجر کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ہماری اکانومی میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام کرنے والے جو تاجر ہیں وہ اگر وہ گرو کریں گے تو یہ ملک کس طرح سے آگے جا کے مزید ترقی کے راستے پہ گامزن ہو سکتا ہے؟ ملک کی معیشت میں بہتری صرف اور صرف تاجر ہی لے کر آ سکتے ہیں، اور اس میں چھوٹا تاجر جس طرح میں نے کہا 43% ریونیو میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے چھوٹا تاجر۔ اب آپ جب اپنے تاجروں کو فیسلٹیز دیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، جس طرح ٹیکسز کی بھرمار ہوتی ہیں اگر اس میں ریلیف دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آسان ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا تاجر آسانی سے اپنا کاروبار کر سکے، اور اس کاروبار کے ذریعے یقیناً ہم ٹیکس جو ہے اس کو بہتر انداز میں جنریٹ کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے ریونیو میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سہولیات کا فقدان ضرور ہے، لیکن اگر سہولیات دی جاتی ہیں، جس طرح ہم نے کرونا میں دیکھا بہت سارے ممالک میں انہوں نے ٹیکس میں چھوٹ دی، لیکن یہاں پاکستان میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی، بہت سارے ایسے تاجر تھے جو دیوالیہ ہو گئے، وہ کاروبار نہیں کر سکے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ تاجروں کو ایک اچھا ماحول دیتے ہیں تو اس سے بہتری یہ ہوتی ہے کہ وہ تاجر جو ہے تمام اپنی ملک کی معیشت میں بہتر انداز میں کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، جس طرح سے ہم کراچی کی بات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کو ہمیشہ ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، ایک مافیا بھی ہوتی ہے، قبضہ مافیا بھی، اور کافی آپریشنز بھی ہوئے، بڑے سخت قسم کے آپریشنز ہوئے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی جانب سے بڑا تعاون کیا گیا، جبکہ بڑے تاجر جو ہے اس وقت بھی بڑے متاثر ہوئے تھے، اور کووڈ کے بعد جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کووڈ میں بھی انہوں نے بڑا مشکل ٹائم دیکھا تھا، تو اوور آل کس طرح سے ظاہر سی بات ہے اپنے پیٹ پہ لات مارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جب ایسی کوئی چیز، چاہے وہ اپنے شہر کی بات آئے چاہے پاکستان کی بات آئے، اور اس کی وجہ، اس کا کریڈٹ میں آپ کو اس لیے دوں گی کیونکہ ایک لیڈر ہی اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، تو اس وقت بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا، کیونکہ اس میں ہماری جوڈیشنری بھی انوالو تھی، تو وہ کس طرح کا وہ ٹائم تھا، اور پھر ہم نے وہ اس فیز سے بھی ہم نکل آئے الحمدللہ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب کافی اس معاملے کو جو ہے حل بھی کر دیا گیا۔ دیکھیں جی، بالکل 2018 میں ایک اینٹی انکروچمنٹ آپریشن، ایک بہت بڑا گرینڈ آپریشن تھا جو کیا گیا، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شہر کی بہتری کے لیے کوئی بھی کام ہو اس میں ساتھ دینا چاہیے، لیکن کوئی بھی ایسا آپریشن کہ جس میں لوگ بے روزگار ہوں تو اس کے لیے اس سے پہلے ایک فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے کہ آپ ان کو یہاں سے ہٹا رہے ہیں تو ان کو کہاں اکوموڈیٹ کریں گے۔ 10,000 دکانیں ڈیمولش کی گئیں، یعنی کہ 10,000 خاندانوں کو بے روزگار کیا گیا، اس پر ہم نے آواز اٹھائی، یقیناً وہ ایک ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ بے روزگار کیا گیا، ایک حق تھا ان کا، لیکن اس وقت سنوائی نہیں ہوئی،
وہ بھی کام الحمدللہ ہم نے بڑی محنت کی اس کے لیے، احتجاج بھی، پرامن احتجاج بھی کیے، اور اس وقت جتنے بھی ادارے اس میں انوالو تھے ان سے ملاقاتیں بھی کی، اور کامیابی یہ ملی کہ جو 300 دکاندار تھے لائٹ ہاؤس مارکیٹ کے، ان کو ہم الٹرنیٹ دلا سکے، اور اس میں زیادہ جو ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا اس ٹائم کے ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب صاحب نے، انہوں نے جو الٹرنیٹ جگہ تھی وہ ہمیں دی اور ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا۔ تو یہ مشکل حالات آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام ہو تو اس میں ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی شہر میں اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا، وارداتیں ہو رہی ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ لوگوں کو خود بے روزگار کرتے ہیں تو خاندان کے خاندان بے روزگار ہو جاتے ہیں، ان سے منسلک بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کاروبار کرنے والے، وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، تو یقیناً اس کے بعد حالات لوگوں کے ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ بھی مجبور ہوتے ہیں۔ تو آل کراچی تاجر الائنس کا ہمیشہ یہ مقصد رہا ہے کہ جہاں تاجر مشکل میں ہو تو ان کے حق کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں اور آگے بڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں، اور ہر ممکن کوشش ہوتی ہے ان کے ایشوز کو حل کریں۔ جی شاہ صاحب، مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ ہم بات کریں تاجر کی اور چھوٹے تاجر کی کہ ان کی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں تھوڑا سا اس میں کلیئرٹی دیں گے کہ چھوٹا تاجر کس کیٹیگری میں آ جاتا ہے، کس طرح سے وہ آپ کا ممبر ہوتا ہے، اور آپ لوگ کس طرح سے چھوٹے تاجر کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اور اس کو جو ہے یہ ہماری کمیونٹی میں آ جاتا ہے؟ دیکھیں، جو شٹر پاور ہے دراصل وہ ایک چھوٹا تاجر ہے، کچھ ہوتے ہیں جو ایکسپورٹرز ہیں، کچھ امپورٹرز ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ جتنے امپورٹرز ہوتے ہیں وہ پھر آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو جو دکان پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ چھوٹا تاجر ہے، اور یقیناً ان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس پارکنگ بھی نہیں ہے، ان کے روڈ کے بھی ایشوز ہیں، ان کے سیوریج کے بھی ایشوز ہیں، وہ ساری چیزیں، ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے گورنمنٹ ان کو شاید اتنی اچھی حیثیت میں نہیں دیتی جتنا کہ وہ ہمارے انڈسٹریلسٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ ہمارا جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس میں تجاویز جو ہے وہ چھوٹے تاجروں سے نہیں لی جاتی، انہی سے لی جاتی ہے کہ جو ایکسپورٹرز ہیں، جو امپورٹرز ہیں، وہ فائدہ انہی کو ہی ہونا ہے، اور اگر ٹیکس میں اضافہ ہونا ہے یا کوئی بھی چیز بڑھتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ چھوٹا تاجر ہوتا ہے، کیونکہ امپورٹر نے بھی اسی پہ ہی ڈال دینا ہے، جس کے بعد وہ جو چھوٹا تاجر ہے وہ بھی کوئی چیز اگر بیچتا ہے تو پھر جو عام عوام ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کیونکہ آواز ہیں ان کمیونٹی کی، ان تاجروں کی، تو مجھے آپ یہ بتائیں، اگر آپ کا تاجر وائلیشن کرتا ہے کوئی، ٹھیک ہے، ہم نے حکومتی سطح پہ تو مسئلے مسائل ہمیشہ کہیں نہ کہیں رہتے ہی ہیں، تو وہاں پہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، کس طرح سے چیزوں کو سلجھایا جاتا ہے؟ دیکھیں، وائلیشن تو نہیں کرنی چاہیے، بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، مصنوعی طور پر چیزوں کو مہنگا بھی کر دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ یقیناً ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، قانوناً بھی یہ جرم ہے، اور اس کو ہم سپورٹ بھی نہیں کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو زیادہ تر وہ اداروں کے ساتھ مل کر ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے ان کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ یقیناً جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تاجر پرسکون ہو، اچھے ماحول میں کاروبار کرے، اگر ہم ان کے لیے اتنا کر رہے ہیں تو کوئی بھی اگر تاجر کسی غلط کام میں ملوث ہے وہ، تو ان کو ہم بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح جب ہم بات کریں کہ آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے، تو آپ ان کو ویسے کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ، دیکھیں کرائسس تو ہر جگہ ہی آتے ہیں، جس طرح سے مسئلے مسائل رہتے ہیں، تو وہاں پہ اسپیشلی ہم اپنے ملک کے اگر مسئلوں میں دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت ہی مہنگا ہے، کیونکہ اب ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ ان لوگوں کے لیے ایسے کمیونٹی ورک یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی امبریلا کے تھرو؟ جی، کوشش ہوتی ہے زیادہ۔ ہم نے کرونا میں یقیناً بہت سارے ہمارے یہاں کام کرنے والے مزدور تھے یا ایسے کچھ تاجر تھے جو بہت زیادہ متاثر ہوئے، آل کراچی تاجر الائنس نے شروع کی اور ان کے گھروں تک ظاہر ہے وہ راشن پہنچایا، اور ساتھ ہی ساتھ یقیناً صحت کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے ابھی ایک کوشش کی ہے جو ہم انشاءاللہ عنقریب عیسیٰ لیبارٹری کے ساتھ ہم ایک MOU سائن کر رہے ہیں، جس میں ڈسکاؤنٹڈ ریٹس کے ساتھ جو بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے وہ ان کی طرف سے کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم
ہر طرح سے اپنے تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کریں. یقیناً زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ یہ ساری چیزیں کریں, ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں یہ ساری, لیکن چونکہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور پھر ایک ذمہ داری ہے, ایک اتحاد کے طور پہ چل رہے ہیں, تو کوشش ہوتی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے ایک ایسا کام کیا جائے کہ جس میں تاجر خوش ہوں اور ان کے صحت کا بھی خیال رکھا جائے. ساتھ میں اگر وہ کوئی کسی مشکل میں ہے تو یقیناً اتنے بڑے اتحاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم پھر بیٹھ کے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس مشکل سے اس کو کس طرح نکالنا ہے. یقیناً ہم تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, ساری چیزیں جانتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے کسی بھی شخص کو اگر وہ مشکل میں ہے تو اس کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے. ہماری کوشش ضرور ہوتی ہے, باقی کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جی شاہ صاحب, بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کوئی اسٹرائک ہوتی ہے, ہم خود جو شاپنگ کرنے جاتے ہیں ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ بھائی شاپ ساری بند ہیں کیونکہ جو بھی دکانیں ہوتی ہیں, تو جو کام کرنے والا ہے, جو تاجر ہے, جس کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, وہ جب اسٹرائک پہ چلا جاتا ہے تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ بھی متاثر ہوتے ہیں, کیونکہ اس طرح سے کچھ نہ کچھ خدا نہ خواستہ حالات تو رہتے ہی ہیں کراچی میں جب کبھی اس طرح سے ہو. تو دیکھیں یہی پاور ہے چھوٹے تاجر کی کہ وہ شٹر بند کر دیتا ہے تو بہت سارے اپنے مسائل بھی حل کرواتا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی ایسا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جسے تاجر سمجھتے ہیں کہ یہ اس ایشو کو اگر حل نہیں کیا جاتا تو مستقل طور پر ان کو مسائل کا سامنا ہوگا, تبھی وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا شٹر بند کریں, تاکہ وہ جو ایک مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی تاجر کے ساتھ اس کو روکا جائے. یقیناً کوئی بھی تاجر نہیں چاہتا کہ وہ اپنی دکان بند کرے, اور ہر تاجر چاہتا ہے وہ اپنا کاروبار جاری رکھے اور حلال روزی روٹی کمائے. لیکن ظاہر ہے کچھ ایسے ایشوز آتے ہیں کہ جس میں مجبوری ہوتی ہے کہ دکاندار جو ہے وہ اپنی دکانیں بند کر کے احتجاجاً اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھا جی سکیں. بالکل اپنے حق کے لیے. تو میں چاہوں گی کہ آج جس طرح سے آپ جو ہیں چھوٹے تاجر کی ایک آواز ہم نے سنی اور سمجھا بہترین طریقے سے جو آپ نے ہمیں بتایا, تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہمارے ناظرین کے اسپیشلی گورنمنٹ سطح پہ اگر آپ کوئی بات یا میسج دینا چاہیں تو پلیز. دیکھیں پاکستان ظاہر ہے ہم یہاں کے رہائشی ہیں, یہاں کے شہری ہیں, ہمیں سب کچھ پاکستان نہیں دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان مشکل حالات میں بھی ہے, لیکن ہمیں اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اور ہمارا مسئلہ شاید یہ ہے کہ ہم تمام تر ذمہ داریاں کسی ادارے پہ ڈال دیتے ہیں, گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. ایک شہری ہونے کے ناطے ہر ایک شہری کا جو ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا, اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہمارا جو ملک ہے وہ مسائل سے نکلے گا, اور یقیناً جب ملک مسئلے مسائل سے نکلے گا تو ہم جو ہے وہ کاروبار بھی کر سکیں گے اور پرسکون زندگی بھی گزار سکیں گے ہم پاکستان میں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. ایک تو میں آپ کے جذبے کو بھی سراہوں گی کہ اتنے مشکل حالات میں بھی مجھے اندازہ ہے کہ ہماری جو چھوٹا تاجر ہے, جو آپ لوگ کی کمیونٹی ہے, کن مسائل کا وہ سامنا کر رہی ہے, لیکن یہی تو جذبہ, یہی تو بات ہے ہمارے پاکستانیوں کی کہ جن حالات میں بھی ہوں اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں, اور اس جذبے کے ساتھ کہ نہیں یقیناً آج مشکل ٹائم ہے تو کل ہم اچھا وقت دیکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ نے ہمارے ریل پاکستانی کی گفتگو سنی حکیم شاہ صاحب کی, اور ان کا یہی کہنا ہے حالات جیسے بھی ہوں, جس طرح سے بھی ہوں, ہمیں اپنے ملک پاکستان کا ساتھ دینا ہے, اسی طرح سے محنت کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آج اگر مشکل وقت ہے, کل ہم بہترین اور خوبصورت پاکستان ضرور دیکھیں گے, اور آج دیکھ بھی رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.